अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको मैं कहती हूँ अपने चैनल पे खुश आमदीद और दुआ करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। मैं देखती हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते, तो मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि एक छोटा सा लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता और अपना कीमती कमेंट ज़रूर छोड़ा कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की अगली किस्त की जानिब। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल की ख्वाहिश मेरे सिवा कुछ नहीं। मेरा हाथ छोड़ो, वो ज़ोर से बोली। मेरी बात सुने बिना मत जाओ प्लीज़ शेरनी, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे सिवा दिल किसी के लिए नहीं धड़का और ना तुम्हारे बिना धड़केगा। अगर चाहती हो कि ये दिल धड़कता रहे तो लौट आना, वरना धड़कन रुक जाएगी और कसूरवार तुम होगी। गहरी सांस लेकर उसके बाजू को आज़ाद कर दिया। महमल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर आबाद था। ये मुमकिन नहीं, मेरी मंजिल कुछ और है। मुझे उस आशिर से अपनी जायदाद वापस लेनी है, अपने डैड का पता पूछना है, और इस सब के लिए मुझे एक मजबूत बैकग्राउंड रखने वाले इंसान की ज़रूरत है जो मेरी मदद करे। वो स्पाट अंदाज में बोली, ये सब मैं भी कर सकता हूँ अगर मौका दो तो। उसने महमल की आंखों में झांकते हुए पुख्तगी से गंभीर आवाज में कहा। महमल शेख दुश्मनों के दोस्तों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती। वो अबरू उचकाकर स्पॉट अंदाज में बोली। दुराब के चेहरे के तासुरात पथरीले हो गए उसकी बात पर, और माथे पर बल नमूदार हुए। तो तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा होने वाला शोहर तुम्हारी मदद करेगा? उसके इस्तेफामिया नज़रों से पूछे गए सवाल पे वो चौंक गई, मगर वो महमल शेख थी जिसके पास हर सवाल का जवाब पहले से तैयार होता था। अरे मेरा शोहर बनेगा तो मदद क्यों नहीं करेगा? और वैसे भी महमल शेख को अपने टैलेंट पे बिल्कुल भी शक नहीं। वो किसी से भी कोई भी काम करवाने का हुनर जानती है। वो फखरिया अंदाज में फर्जी कॉलर उचकाकर बोली। तुमने भी तो बिना जान पहचान के कर ही दिया था ना? वो खिलखिलाते हुए तमतमाते चेहरे से बोली। ठीक है, तो हम पहले दोस्ती कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं हमारे दरमियान दोस्ती को हमवार करना चाहता हूँ, एक शेर की शेरनी से दोस्ती। फिर महमल ने अचंभे से उसकी जानिब आंखें बड़ी किए सवालिया अंदाज में पूछा। दुराब ने उसके गाल पे लगा उपटन अपनी हथेली से धीरे से मजीद फैलाया। फिर शादी करेंगे, घूमे फिरेंगे, ऐश करेंगे, ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे, और क्या? वो गुनगुनाने के अंदाज में मुस्कुराकर अपने सारे ख्वाब एक बार में ही बोलकर उसके होश उड़ा गया। महमल जो सीरियस खड़ी थी उसकी बातें सुनकर उसके कानों से धुआं निकलने लगा। वो ना चाहते हुए भी हंस पड़ी और लहंगा उठाकर वहां से भागने लगी थी कि दुराब के फ़ोन पे कॉल आई। उसने पॉकेट में बजते हुए मोबाइल पे नंबर देकर फ़ौरन से बेशतर कॉल रिसीव की। सर, आपके पेशेंट को होश आ गया है। किसी ने उसे हॉस्पिटल से इतला दी तो वो सब वहीं छोड़कर तेज तेज कदमों से निकलते हुए बाहर निकल गया। महमल ने मखमसे में फंसे उसे तब तक जाते हुए देखा जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उसने गहरा सांस लेते ही वजूद को ढीला छोड़ दिया और छोटे छोटे कदम उठाते हुए लॉन की तरफ आ रही थी कि कोई आंधी तूफान की तरह आया और उसे खींच के घर की पिछली दीवार के साथ लगाया। महमल ने शोलाबार निगाहों से इस जुर्रतमंदाना इकदाम उठाने वाले को देखा तो हैरत से उसकी आंखों की पुतलियां हैरत से फैली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हैरत ज़दा आवाज़ में बोली। जी हम यहीं, वो मगरूराना अंदाज में बोला। तुम्हारी ना होने वाली नंद का शोहर बनने जा रहा हूँ और उसके साथ साथ कल तुम्हारा भी। वो तमस्खुराना अंदाज से हंसा। जब भी करना बकवास ही करना जलील इंसान। वो तीखे चतूनों से घूरते हुए कहर ज़दा आवाज़ में बोली। बकवास तो तेरी बंद होगी, ये देख ज़्यादा उछल मत मगरूर बंदरिया। वो भी जहरीले लहजे में बोला और पॉकेट से मोबाइल निकालकर गैलरी से उसे वीडियो दिखाने लगा, जिसे देखकर महमल के चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। घटिया, उसने उसे गालियों से नवाजा। वो आलम इश्तियाल से बिबरी हुई शेरनी की तरह उस पर झपट पड़ती और उससे मोबाइल छीन लेती। आशिर भी हाजिर दिमाग था, उसने सूरत से मोबाइल वाला हाथ पीछे किया। कमीने, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? पहले तूने मेरे बाबा को गायब किया, फिर हमारी प्रॉपर्टी हथिया ली, और ये बेहुदा वीडियो। वो ऊंची आवाज़ में फट पड़ी थी। कहा था ना फुर्सत में बताऊंगा। चल एक डील करते हैं। वो मोबाइल पॉकेट में डालते हुए सीने पे हाथ बांधे उससे मुखातिब था। महमल ने दांत पीसते हुए उसे तुंद निगाहों से घूरा। कल तो निकाह के वक्त पार्लर से गायब हो जाएगी, मैरिज हाल में नहीं पहुंचेगी। इट्स टाइम टू टेक रिवेंज। वक्त आ गया है कि मलिक आशिर अपनी बेइज्जती का बदला चुकाए। ऐसे ही छोड़कर भागी थी ना तू मेरे निकाह के वक्त, इस समसाम की वजह से। कल तो एक बार फिर भागेगी ऐन निकाह के वक्त और आएगी मेरे पास। तुझसे भी निकाह पढ़वा कर तुझे तेरी वीडियो वापस कर दूंगा और तेरी प्रॉपर्टी भी।
وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ میں کیسے یقین کر لوں تم پر؟ پہلے بھی تم نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا اور میرے بابا کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ زہر خوند لہجے میں بولی۔ تمہارے پاس مجھ پہ یقین کر کے میری بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ اگر میری مرضی کے خلاف جا کر تو نے اس سے نکاح کیا تو کل میرج ہال میں تیری یہ ویڈیو چلوا دوں گا، پھر تیرا وہ سمسام خود ہی تجھے چھوڑ دے گا، پھر نہ تو ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی۔ ایک رات ہے تیرے پاس، اچھے سے سوچ سمجھ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر محمل کے گال کو تھپ تھپانا چاہا تھا، لیکن محمل نے رستے میں ہی اس کا ہاتھ نخوت سے پیچھے جھٹک دیا۔ کمینہ پن تو ختم ہے تجھ پر، اس نے اندر کا غبار نکالا۔ ہا ہا ہا، اس نے زوردار قہقہا لگایا۔ بہت جاننے لگی ہو، چلو جو بچا ہے وہ بھی جلد جان جاؤ گی میری سپردگی میں آنے کے بعد۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ محمل اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ عاشر واپس آ گیا جہاں مہندی کے فنکشن کے اختتام کے بعد سب مہمان پرتکلف ڈنر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عالم گردیزی اور عباس گردیزی دونوں سب مہمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی رہ نہ جائے، کیونکہ شادی بیاہ کے موقعوں پہ رشتہ دار چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے وہ دونوں خیال کر رہے تھے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ایک خوشگوار یادگار دن کا اختتام ہو گیا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ آرام کر سکیں، کیونکہ کل نکاح کا دن تھا، جس کے لیے انہیں آرام کرنے کے بعد پھر سے تازہ دم ہونا چاہیے تھا۔ گردیزی ہاؤس میں آج رونقیں عروج پہ تھیں، ہر جانب خوشیوں اور کھلکھلاہٹوں کا سما تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ تمہارے والد گل خان کو کال کی تھی میں نے، مجھے اندازہ ہے کہ یہ وقت ایک بچی کے لیے بہت نازک ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو اسے زندگی دینے والوں کا ساتھ اس کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ عباس گردیزی نے ملائمت سے کہا۔ محمل چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بیٹھی ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور سوچوں میں متغرق تھی کہ وہ لوگ اسے جو لڑکی سمجھ رہے ہیں، اگر واقعی اس لڑکی کے والد یہاں آ جائیں گے تو کہیں اس کی حقیقت نہ کھل جائے۔ لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہاری ماں کا علاج کروانے دوسرے کسی شہر گیا ہوا ہے، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ہم سب کو شادی پہ انوائٹ کر چکے ہیں، ورنہ گل خان کی واپسی کا انتظار کر لیتے۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ کو جیسے ٹھیک لگے۔ محمل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے مخمصے میں پھنسے سادہ انداز میں بولی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تم یہاں کیسے پہنچی اور کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ عالم گردیزی جو تب سے ان کی گفتگو سن رہے تھے دماغ میں گردش کرتا سوال زبان پہ لائے تو محمل نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا، اسی کے چنگل سے نکل کر معجزاتی طور پر یہاں پہنچ گئی۔ اس نے سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کیے رسانیت سے کہا۔ بس بھی کریں، آپ لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہیں؟ ہزاروں کام ہیں نپٹانے والے، وقت ہی کتنا رہ گیا ہے۔ ہما نے ان کی باتوں کو یہیں روک دیا۔ بابا جان، آپ بھی جیسے سعدیہ کے دادا ہیں ویسے محمل کے بھی تو ہوئے، اس کی طرف سے بھی آپ ہی والد کے سارے فرائض سر انجام دے دیجیے گا۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر ڈالی۔ آؤ بیٹا، اپنی ساری چیزیں دیکھ لو، کچھ رہ نہ جائے۔ میں نے سعدیہ سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کا سارا سامان سمیٹنے کا، پھر پارلر کے لیے نکلنا ہے، وہاں بھی بہت وقت لگ جانا ہے۔ انہوں نے اسے وہاں سے اٹھاتے ہوئے ہڑبڑی مچائی۔ عالم گردیزی تعصب سے سر ہلانے لگے۔ عالم، عباس گردیزی نے لاؤنج کو خالی سمجھ کر ان سے بات کا آغاز کیا۔ جی بابا جان، انہوں نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، میں بہت خوش ہوں تم نے سب پرانی رنجشوں کو دل سے نکال دیا اور سمسام کی گلے رخ سے شادی پہ رضامند ہو گئے۔ سب اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو، میں بتا نہیں سکتا کہ دل سے ایک بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہے۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری عادت سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، میں دل میں بات نہیں رکھتا، جو کہتا ہوں منہ پہ کہتا ہوں۔ میں نے ہما کی خوشی کے لیے سمسام کو اپنا لیا تھا، مگر کبھی اسے اپنے بیٹے کا درجہ نہیں دے پایا۔ وہ سانس لینے کو چند پل رکے پھر گویا ہوئے۔ پہلی بات تو مجھے بہت برا لگا تھا آپ کا میری ماں کے سوا کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا، پھر اس دوسری عورت کی اولاد، اس بارے میں سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ خود ہی سوچیں، سوتیلا بھائی کون قبول کرتا ہے؟ شاید اچھے لوگ کر لیتے ہوں گے، مگر میں اتنا اچھا نہیں تھا۔ مجھے شروع سے ہی اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں خود کو بہت سمجھاتا مگر روک نہیں پاتا۔ ہمیشہ اس کے ساتھ سوتیلے جیسا ہی سلوک روا رکھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا ہمارے رشتے کی سچائی۔ بھائی تو میرا ہی تھا، اس میں بھی وہی ضد وہی اکڑ تھی جو مجھ میں تھی، تبھی ہم ہمیشہ باپ بیٹے کا رشتہ ہوتے ہوئے بھی آمنے سامنے کھڑے رہے۔ لیکن اب مجھے احساس ہو گیا ہے یہ رشتے تو اس خدا نے بنائے ہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ امی کو دیکھ کر لگتا ہے نہ جانے کب ہماری زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، اس سے پہلے اپنی غلطیوں کو سدھار لینے میں ہی بھلائی ہے۔
بس اس شادی کے لیے اقرار کرنا اور ساری ذمہ داریاں نبھانا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے کہ اچانک گلدان گرنے کی آواز سے چونک گئے۔ دونوں نے بیک وقت چونک کر اپنے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ فضا میں تو تیار ہو گئی، میں چلتی ہوں، اب تم تیار رہنا بارات کے استقبال کے لیے۔ فضا اور ہما نے ایک ہی پارلر کی بکنگ کروائی تھی۔ فضا پہلے تیار ہو گئی تھی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے بولی، چل زیادہ ہنس مت ورنہ میک اپ کی تہیں خراب ہو جانی ہیں، لڑکے کی ماں کی بجائے اس کی دادی لگے گی۔ ہما بھی آج بہت خوش تھی، سمسام کی شادی ہونے جا رہی تھی، وہ بھی اس کی محبت سے، لیکن دل میں سعدیہ سے جدائی کا بھی سوچ کر دل دکھی تھا، مگر پھر بھی وہ مطمئن تھی کہ وہ فضا کے پاس جا رہی ہے اور وہ اس کا ایک ماں کی طرح ہی خیال رکھے گی۔ بھابی جی آپ بھی اپنی جھریاں چھپا لیں، آپ کی بھی عمر ہو گئی ہے۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سعدیہ اور محمل بھی ان کی کھٹی میٹھی نوک جھونک سے محظوظ ہوتے ہوئے ہنسنے لگیں۔ فضا کے جانے کے بعد ایک طرف ہما تیار ہو رہی تھی تو دوسری طرف سعدیہ، اس کی باری ان دونوں کے بعد آنی تھی۔ میں ذرا آتی ہوں۔ محمل جو مسلسل فون پہ میسیجز سے فلپ اور اینجل سے رابطے میں تھی، فون اپنے دوپٹے کے نیچے چھپاتے ہوئے بولی، کہاں جانا ہے بیٹا؟ ہما جو آنکھیں بند کیے آئیز میک اپ کروا رہی تھی، بیوٹیشین کو روک کر اسے دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، بس یہیں یوں باہر، پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا ہے، تھوڑی سی فریش ایئر لوں گی تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ اس نے بروقت بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے لیکن زیادہ باہر مت نکلنا۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ بچیاں شادی کے وقت یوں ہی گھبرا جاتی ہیں، بیوٹیشین نے ہما سے کہا۔ وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے واپس آنکھیں بند کیے میک اپ کروانے لگیں۔ ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے محمل؟ فلپ نے اچنبے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں کو جو بات بتانی تھی وہ فون پہ نہیں ہو سکتی تھی، پکڑے جاتے ہم، اسی لیے یہاں بلایا۔ تم لوگ سوچ نہیں سکتے کس قدر مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں میں، سمجھ نہیں آ رہا کروں تو کیا کروں، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ اس کمینے ملک نے میرا دماغ گھما ڈالا ہے اپنی کمینگی سے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے تنفر زدہ آواز میں بولی۔ ہوا کیا ہے محمل، کچھ بتاؤ گی، پتہ تو چلے۔ اینجل کل مہندی میں وہ مچھڑ ملا تھا۔ اس نے گویا فلپ اور اینجل کے کانوں پہ دھماکہ کیا۔ وہ دونوں فک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ واٹ؟ فلپ نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ دے گا پراپرٹی کے پیپرز واپس؟ فلپ نے پوچھا۔ محمل بابا کا بتاؤ۔ محمل بابا کا بتاؤ، اس نے کچھ بتایا ان کے بارے میں؟ اینجل نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا۔ گھٹیا انسان ہے ایک نمبر کا، کچھ نہیں بتایا اس نے مجھے بابا کے بارے میں، الٹا مجھ سے شرط رکھی ہے کہ نکاح کے وقت میں وہاں سے فرار ہو جاؤں اور بعد میں آج رات اس سے نکاح کروں تو پھر وہ مجھے ہماری پراپرٹی کے پیپرز واپس کرے گا۔ وہ پیشانی کو پوروں سے سہلاتے ہوئے اشتعال انگیزی سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب کیا کرو گی محمل؟ فلپ نے پریشانی سے کہا۔ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا فلپ، میں نے چند دن گزارے ہیں گردیزیز کے ہاں، مگر وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، میرا من پہلے ہی نہیں مان رہا تھا اس شادی کے لیے، میں اپنے مقصد کے لیے ایک طرح کا انہیں دھوکہ دے رہی ہوں، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف وہ ملک کوئی دشمنی نکال رہا ہے سمسام سے، میرے ذریعے مجھے مہرہ بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جہاں تک مجھے اس شاطر انسان کی گیم سمجھ آ رہی ہے، وہ گال پر انگلی رکھتے سوچنے کے انداز میں بولی۔ محمل مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم یہاں اپنے بابا کو تلاش کرنے آئے تھے اور نہ جانے کن کن الجھنوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اینجل باقاعدہ رونے لگی تھی، اس کا دل یوں ہی تھا، نرم و حساس، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں ہی دل گرفتہ ہوئے رونے لگتی تھی۔ تم دماغ پہ بوجھ مت ڈالو، میں ہوں نہ دماغ لگانے کے لیے۔ اس نے اینجل کے آنسو پونچھتے ہوئے اس کا گال سہلایا۔ مجھے جانا تو پڑے گا اس خرانٹ مچھڑ کے پاس، کیونکہ اس کے پاس میری ویڈیو ہے۔ وہ آہستہ آواز میں زیر لب بڑبڑائی، مگر اس کی آواز ان دونوں کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ کون سی ویڈیو؟ فلپ اور اینجل بیک وقت اس کی جانب حیرانگی سے دیکھ کر بولے۔ وہ چھوڑو، اب میری بات دھیان سے سنو۔ اس نے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کسی فیصلے پر پہنچ کر انہیں اپنے اگلے قدم کے بارے میں آگاہ کیا، جسے سن کر اینجل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا۔ اس کئی کنال پہ مبنی میرج ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف برقی کمکموں سے لدی روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ خوبصورت اور نایاب پھولوں اور نفیس پردوں سے سجا ہوا ہوٹل شاندار منظر پیش کر رہا تھا۔
ہوٹل میں جگمگ کرتی روشنیاں رات کی تاریکی کو ہر سو پھیلنے سے روک رہی تھی۔ عالم گردیسی اور عباس گردیسی وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر وہاں پہنچ چکے تھے تاکہ سارے انتظامات ایک بار چیک کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ اللہ پلیز بس کریں، میں اتنے بھاری زیور نہیں پہن سکتی، میرا دم گھٹنے لگے گا۔ سامنے ڈریسر پر پھیلے سونے کے زیورات، گلوبند، بھاری بھاری چوڑی، کنگن، پائل وغیرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ یہ ہمارے خاندانی زیورات ہیں جو ہماری بہو کے لیے ہیں، سعدیہ کے لیے تو میں نے نئے بنوائے ہیں۔ جانتی نہیں تمہاری شادی میرے اکلوتے بیٹے سے ہو رہی ہے، اب اکلوتی بہو پہ ساری خواہشات پوری کریں گے بھائی۔ کسی کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ بہو کس خاندان کی ہے، آخر ہمارا بیٹا اتنا بڑا بزنس ٹائکون ہے۔ ہما کے ہر انداز میں خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اف یہ مجھے کہاں پھنسا دیا محمل، وہ بڑبڑا کر چہرہ جھکا گئی۔ میم آپ پہ تو بالکل بھی محنت نہیں کرنی پڑی، ماشاء اللہ اتنی پیاری فریش سکن ہے آپ کی۔ بیوٹیشین اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، واؤ بھابی کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاء اللہ۔ بیوٹیشین سعدیہ کے سر پہ گھونگھٹ سیٹ کر رہی تھی۔ اس کی نظر اس پہ پڑی تو سعدیہ نے اس کے سجے سورے چہرے کو دیکھ کر کہا، لمبے بالوں کو اسٹائلش جوڑے کی شکل میں قید کر کے موتیے کے گجروں سے سجایا گیا تھا، گلے میں بھاری زیورات اور ناک میں سمسام کی خاندانی نتھ پہنے ڈیپ ریڈ میک اپ نے اس کے روپ کو دو آتشہ بنا ڈالا تھا۔ وہیں ایک لڑکی نے اس کی بازوؤں کو کوہنیوں تک ارک والے مہندی کے دلکش ڈیزائن سے بھر دیا تھا۔ مہندی لگے ہاتھوں میں دلکش ڈیزائن کے بھاری کنگن اور چوڑیاں پہنے، نازک سراہی دار گردن میں گلو بن ڈالے اس کا معصوم حسن دمک اٹھا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں لگی مہندی کو دیکھا جو اب گہری براؤن ہو گئی تھی۔ بابا ہوتے تو تم پر بہت فخر کرتے اینجل، دوسروں کی زندگی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرنا بہت ہمت والی بات ہے۔ تم بالکل بابا کی طرح ہو، حساس، رحم دل، محبت کرنے والی، دوسروں کی پرواہ کرنے والی۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں اور تم بھی بہت اچھی ہو، تم بھی چاہے جانے کے قابل ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے ہو، چاہے ایک منٹ ہی صحیح تم سے بڑی تو ہوں، اور تم نے میری بات مان کر جو مجھے بڑا ہونے کا مان دیا ہے نا، میں اسے کبھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ میرا دل کہتا ہے اینجل وہ لوگ تمہاری قدر کریں گے، تمہیں بہت پیار اور عزت دیں گے۔ انشاءاللہ تم بہت خوش رہو گی وہاں، میں دعا کروں گی، کیونکہ بابا کہتے تھے کہ دعا زندگی بدل دیتی ہے۔ محمل نے وہاں سے جانے سے پہلے اینجل کو خود سے لگا کر کہا تھا۔ وہ تیار ہو کر بیٹھی اس کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ یہ لفظ اس کے لیے بہت معنی رکھتے تھے کیونکہ وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہی وہ کرنے جا رہی تھی، ایک انجان شخص کے نام اپنی زندگی کرنے لگی تھی۔ آپ تو بالکل اپسرا لگ رہی ہیں۔ اینجل نے جب سعدیہ کو تیار دیکھا تو اپنی پریشانی کے باوجود بھی دل سے اس پیاری سی لڑکی کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ تم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی۔ اس نے ہلکے سے اس کے پھولے پھولے گالوں پہ چٹکی لی، کیوٹسٹ بھابی جی، کتنی پیاری بات ہے نا کہ آپ کا اور بھائی کا شادی کا ڈریس بالکل ایک جیسا ہے۔ سعدیہ کے کہنے پر اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، کیا واقعی؟ جی بہت کم دلہن ہوتی ہیں جو بلیک ڈریس پہنتی ہیں شادی پر، کیونکہ اسے سوگ میں پہنا جانے والا رنگ کہتے ہیں۔ بیوٹیشین نے اینجل کی کلائی میں گجرے باندھتے ہوئے کہا، لیکن میرے بیٹے کے خیالات ذرا مختلف ہیں۔ ایک تو سیاہ رنگ اسے پسند ہے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ خدا کے پاک گھر کا رنگ بھی تو یہی ہے اور شادی بھی ایک پاکیزہ بندھن ہے، تو پھر اسے یہ رنگ پہن کر کیوں ادا نہیں کیا جا سکتا؟ ہما نے اپنی ساڑی کا پلو سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ تیار ہوتے ہی ان کا شکریہ ادا کرتے اپنے بھاری بھرکم لہنگے اٹھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئیں، جہاں ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ اب ان کی گاڑی میرج ہال کی طرف رواں دواں تھی۔ ویٹر ہاتھوں میں جوسیز اور کولڈ ڈرنکس کی ٹرے لیے مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ چند مہمان ہاتھوں میں کولڈ ڈرنکس لیے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان میں عالم گردیزی اور سمسام کے بزنس پارٹنرز بھی موجود تھے۔ نکاح کی تقریب بڑے پیمانے پہ تھی تو ان سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ چند خصوصی مہمان صوفوں پہ براجمان باتوں میں محو تھے۔ عالم گردیزی مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ سمسام زریس گردیزی بلیک ٹکسیڈو زیب تن کیے، بالوں کو جیل لگا کر عمدگی سے سیٹ کیے، بلیک لیدر کی گھڑی کلائی پہ باندھے، پاؤں میں سیاہ چمچماتے شوز پہنے، سٹیج کے ایک کارنر پر کھڑا اپنی ہلکی ہلکی بیئرڈ کو انگلیوں سے سہلاتے موبائل پہ کسی سے محو گفتگو تھا۔ اس دوران وہ اپنے آس پاس سے بالکل انجان تھا۔ کئی مہمان ستائشی نگاہوں سے اس وجاہت کے عمدہ شاہکار مگر خود سے بے نیاز دولہے کو دیکھ رہے تھے جسے آس پاس کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ آج بھی اس کا خوبرو مقناطیسی نقوش والا سحر انگیز چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ آج بھی لوگوں کی آنکھوں کا مرکز بنا کئی دلوں کو دھڑکانے کا سبب بنا ہوا تھا، مگر اس کا دل تو کسی ایک کے نام پہ دھڑکتا تھا۔
ہما دلہنوں کو لے کر آ چکی تھی۔ وہ دونوں برائڈل روم میں تھیں۔ ہما نے سمسام کو دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری اور دل سے اس کی زندگی میں دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی کتنی حسین لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے میری جان کو۔ فضا کی محبت سے لبریز آواز پہ سعدیہ جو عاشر کے رویے کو لے کر پریشان تھی، ٹھٹک کر ڈریسر کے شیشے پہ فضا کو دیکھنے لگی، پھر خود کو دیکھا۔ وہ اپنا سجا سورا دلکش سراپا آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ برگنڈی رنگ کے بے حد نفیس اور قیمتی شرارے پہ نایاب موتیوں اور کورے کا کام ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ لباس عروسی کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پہ بے تحاشا جچ رہا تھا۔ بیوٹیشن کے ہاتھوں نے اس کے نوخیز حسن میں چار چاند لگا دیے تھے۔ جیولری کے نام پہ اس نے ماتھا پٹی، ناک میں نتھ جو اس کے لبوں کو چھو رہی تھی، کانوں میں بھاری بھرکم آویزے پہنے خوبصورت نیکلس اس کے سراہی دار گردن کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن دلہن بن کر اس پہ غضب کا روپ چڑھا تھا۔ اف، دیکھو بتانے میں کیا آئی تھی اور یہاں تمہیں دے کر اپنی باتوں میں ہی لگ گئی۔ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ سعدیہ نے چونک کر ان کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے دونوں دلہنوں کے چہروں کو باریک سرخ نیٹ کے دوپٹوں سے گھونگھٹ اوڑھا دیا۔